बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर आपको रोशन दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ साद अख्तर खान और मेरे साथ मौजूद हैं असर नूर। एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं रोशन दुनिया पाकिस्तान में। सुबह हो गई है, दुनिया रोशन हो गई है और कुछ चीज़ें हैं जो कि अब तक रोशन नहीं हो पा रही और वो खालिस नहीं हो पा रही, जो कि पाकिस्तान में एक रूटीन बन गई है कि आपको खालिस चीज़ मिलना वो ऐसा ही है कि आप दुनिया में जन्नत को तलाश करते हैं कि कौन से मकाम पे जन्नत मौजूद होगा। खैर हुआ ये है कि फूड अथॉरिटी की जानिब से एक खबर सामने आई है कि जो जूसेस के डब्बे हैं, यानी जो जूस है मिलता होता है, जो कि बाहर, हम स्पेसिफिक किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी जूसेस की कंपनियां हैं उनके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक कि उसमें मिलावट की जाती है, उसमें स्पेशली मैंगो जूस में हाईलाइट किया गया है। जी बिल्कुल, इसमें असर के मुताबिक, जैसे असर को आपने सुना कि मैंगो जूस को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि जो मैंगो जूस के डब्बे आपको मिल रहे होते हैं वो उसमें केमिकल के इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही होता है और मैंगो का जूस पिया भी ज़्यादा जाता है। सर अगर आपको पता हो, क्योंकि देखिए अब जैसे समर्स का सीज़न है और लोग कोशिश करते हैं, पहले तो हमारी जो आवाम है वो बहुत लेज़ी है, वो घर में काम नहीं करती है, घर में जूस नहीं बनाती, फॉर XYZ रीज़न बाहर से जूसेस मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर बाहर से जूसेस मंगवा भी लेते हैं तो ये दिमाग में रखें, जो आप मैंगो जूस को मैंगो पल्प के जूस का समझ रहे हैं ना, वो बेसिकली मैंगो पल्प एक्चुअली नहीं है, बल्कि वो लैब्स में प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स से बनाया जाता है, केमिकल्स बनाए जाते हैं। और स्पेशली मैंगो का बार बार वो बता रहे हैं जो कि चिल्ड्रंस में ये लीडिंग टू कैंसर भी जा रहा है। आपने देखा होगा साथ कि हमारी चिल्ड्रंस और यंगस्टर्स में कैंसर के जो रेशो है वो बहुत बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो ये रिसर्च प्रॉपर इस पे की गई है कि लेबॉर्ट्रीज में ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मुज़र सेहत होने के साथ साथ आपकी मुज़र जान भी साबित हो रहे हैं। तो आपको जो है वो ऐसे केमिकल्स जूस में डाल देते हैं और बॉक्सिंग में ज़ाहिर है अपनी मार्केटिंग तो उन्होंने करनी है। जिस तरह से आपने कहा कि असल लोग खुद बनाना छोड़ दिया है, लोगों ने अपनी, वो कहते हैं ना, देसी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें बनानी छोड़ दी हैं। हर चीज़ डिपेंड हो गई है बाजार में, अब हर चीज़ डिपेंड हो गई है ऑनलाइन। तो अब तो जूसेस भी ऑनलाइन आते हैं, तो हर चीज़ वो ऑनलाइन हो गई है। हर चीज़ आपको बाहर से, मतलब लोगों को आदत ये पड़ गई है कि अब बाहर से चीज़ें मंगाना उनको बेहतर लगता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। हमें जितना याद है, हम बचपन में वही पीते थे। अगर आपको याद होगा सर कि रूह अफ़ज़ा में वो दूध मिला के हमें दिया जाता था, जो कि एक नेचुरल चीज़ हो, मतलब नेचुरल रूह अफ़ज़ा भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मिलावट हर चीज़ में है, लेकिन इस तरह की चीज़ों से वो 1000 गुना बेहतर था। क्योंकि उसमें दूध होता था, एक स्पेशल टाइप की, आप कह लें कि विटामिन आपको मिलता होता था और आपकी प्यास भी बुझती थी अच्छी तरह से। एक तो उसमें सफाई का खास ख्याल, क्योंकि आपके घर में बन रहा होता है। लेकिन इस तरह की चीजें आप देखें तो साथ आप इस तरह का मैंगो जूस हो या एप्पल जूस हो, आप घर में भी बना सकते हैं अपनी बना सकते फैक्ट्री मशीन के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि आप शेक्स पिएं, आप इस तरह के जूसेस भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है जो कि हमारी आवाम नहीं करती है, और वो आपकी सेहत के लिए काफ़ी बेहतर फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर आप अपने लिए फ़ायदा, मतलब अपने लिए मेहनत करते हैं, अपने घर में करते हैं, तो उसके आपके सेहत पर, आपकी सेहत रहेगी मेन चीज़। असर आपकी सेहत रहेगी तो आप और एंजॉय कर पाएंगे, आप अच्छी चीज़ें खा पाएंगे, मज़ीद जूसेस आप पीने के लिए आपको वक्त मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी तो फिर आप क्या खाक वो साथ सेहत से रिलेटेड मुझे एक और ख़बर याद आई कि मैं कल रात स्क्रॉल कर रही थी तो एक ख़बर मेरे सामने आई कि जो फ्राइज़ वीक में 2 से बार खाते हैं, 2 से ज़्यादा बार खाते हैं, अच्छा, तो उनके अंदर मैदे के अमराज बहुत बढ़ रहे हैं और दिल के अमराज बहुत बढ़ रहे हैं। तो मैंने प्रॉपर रिसर्च मैंने इस पे नहीं की। हम इंशाल्लाह अगले लाइव शो में जो है इस पे प्रॉपर रिसर्च करके आएंगे और आपको बताएंगे कि जो फ़र्द जो है या जो इंसान जो है, आप वीक में 2 से ज़्यादा बार फ्राइज़ को कंज्यूम करते हो तो वो आपके लिए मुज़र सेहत साबित हो रही है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे मैंगो की, तो साथ आपको पता है कि इस लैब ओरिएंटेड एरा ने मैंगो की खप में, जो मैंगो का जो पल्प होता है उसकी खपत और उसकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क कर दिया है। लाइक 2022 से अब तक 2026, मतलब 3-4 साल के दरमियान में अगर डिफरेंस आया है तो वो पहले 1.8 लाख की जहाँ पर खप थी, अब वही 20,000 तक चली गई है। बहुत बड़ा, मतलब काफ़ी हज़ारों का जो है बीच में कमी हमारे पास सामने आई है, जिसकी वजह से किसान का रोज़गार भी बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है किसानों से तो फल लिए नहीं जाते हैं, असल क्योंकि ज़ाहिर है अगर लोग तैयार चीज़ों पर डिपेंड होंगे तो फिर वो काश्तकारी कम होगी। लैब्स की मार्केटिंग बढ़ रही है,
اور جو نیچرل وہ ہے جو ہمارے پاس سورس تھا فروٹس لینے کا اس کی کم ہو رہی ہے. ڈیمانڈ کی جب کم ہوگی تو آلریڈی ظاہری بات ہے کہ سپلائی بھی کم ہوگی اور پھر قیمت بھی کم ہوگی. اب تو اثر کیمیکل کے فلیورز آ گئے ہیں, بوتلز آ گئے ہیں. میں کچھ دن پہلے ایک بازار میں جوس پی رہا تھا جو کہ سستا تھا, مینگو شیک مل رہا تھا 50 روپیز پہ. تو میں 50 روپیز پہ اچھا خاصا گلاس, تو میں نے ٹرائی کیا, میں کہ چلو ٹرائی کر لیتے کیا جاتا ہے. میں نے پیا, اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ اتنی سی بوتل ہوتی ہے جو کہ ایک فلیور کی ہوتی ہے, مینگو کی الگ ہوتی ہے, اورنج کی الگ ہوتی ہے, وہ باقاعدہ اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس سے نکال کے وہ آپ کو بنا کر برف ڈال کے. یہ وہی بات ہے جس طرح ہمارے پاس ٹینگ ہے وہ پاؤڈر ہوتا ہے اور اس کو ہم پانی میں ڈال کے گھولتے ہیں تو وہ رنگ بھی ہمیں دیتا ہے, شوگر بھی دیتا ہے اور ایک کائنڈ آف ٹینجی ٹائپ. لیکن جتنا مجھے لگتا ہے پاؤڈر کا اتنا نقصان نہیں ہوتا سر, لیکن جتنے یہ کیمیکلز ہیں لیکوڈز اس کے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ جب وہ ٹیسٹ کرتی ہیں آپ کو یاد مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کے گلے میں کرواہٹ ٹائپ ہو جاتی ہے. میں نے کبھی اس طرح کے آرٹیفیشیل جو لیکوڈز ہیں وہ میں نے کبھی بھی کنزیوم نہیں کیے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایون اچھا مزے کی بات کہ جو شیکس ہوتے ہیں وہ بھی مجھے باہر کے پسند نہیں ہیں, چاہے وہ ریسٹورینٹس کے کیوں نہ ہو. آئی بلیو کہ لائک جو چیز آپ کے گھر کی بنی ہوئی ہوتی ہے اسپیشلی شیکس میں, بالکل, اینڈ اسپیشلی اگر مینگو کا, کیونکہ وہ باہر کی اگر آپ ہائیجین دیکھیں تو وہ بالکل بھی فالو نہیں کرتے ہیں. آلدو اس طرح سے وہ کریمی ٹیکسچر نہیں آتا, بٹ اس کی بھی پراپر ایک ریسیپی ہے. تو ریسیپی اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں. جی بتا دیں. اچھا, ہمارا کیا جاتا ہے عوام کو ریسیپی مل جائے گی. نہیں, دراصل یہ جو ہے نا پھر کافی وہ کرتے ہیں, میں کچھ نہیں کرتا, یہ الزام ہے مجھ پر. ہاں چلے یہ کٹ کر دیجیے گا. اچھا, مینگو کی شیک کی اسپیشلی اگر یہاں سے آپ اسٹارٹ کیجیے گا. اچھا, یہ کلپ مینگو کی اگر شیک کی اسپیشلی بات کروں ساتھ, تو جو بازار میں مضر صحت شیک ملتا ہے تو وہ بھی جس طرح سے ان ہائیجینک وے میں بنایا جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے مینگو کو اس طرح سے کنزیوم کریں, آپ شیک بنائیں. اور شیک کی صرف ایک تھیوری نہیں ہے کہ آپ نے مینگو ڈالا, شوگر ڈالی اینڈ تھوڑا سا ملک ڈالا, اور بہت سارا ملک ڈالا اور برف ڈالی. اس سے کبھی بھی وہ پرفیکٹ کریمی ٹیکسچر شیک نہیں بنتا. جو اس کی ریسیپی جو میں فالو کرتی ہوں, جو پراپر میں نے جا کر ریسرچ کیا تھا اس پر کہ کس طرح سے, کیونکہ میں نے ایک بار ریسٹورینٹ میں پیا تھا, اسلام آباد میں نے پیا تھا, تو مجھے کافی اچھا لگا تھا. تو میں نے سوچا تھا کہ یار یہ ایسا کیا ڈالتے ہیں. اب ظاہر ہے میں ان سے جا کے تو پوچھ نہیں سکتی تھی کہ ان کی بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, پالیسیز ہوتی ہیں, اور کبھی بھی ایک ریسٹورینٹ والے جو ہیں اپنی ریسیپی شیئر نہیں کرتے ہیں. تو میں نے گھر آئی, میں نے یوٹیوب پہ چیک کیا, تو پتہ ہے بہت کم انگریڈینٹ سے آپ بہت اچھا شیک بنا سکتے ہیں. نمبر 1 کہ آپ نے مینگو یوز کرنا ہے اچھی کوالٹی کا. مینگو میں بھی ڈفرینٹ اقسام ہوتی ہیں, تو آپ نے وہ مینگو یوز کرنا ہے جو کہ اسپیسیفکلی شیک کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ وہ بڑا سا یلو اور اورنجش ٹائپ اس طرح سے ہوتا ہے, اور جس میں وہ بال نہیں ہوتے, جو پورا پکا ہوا ہوتا ہے. پلس آپ نے کچا آم استعمال نہیں کرنا, پہلی بات. ٹھیک, مینگو آپ نے استعمال کیا, مینگو آپ نے ڈالا, پھر آپ نے تھوڑا سا ملک لینا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ ایک مینگو لے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ 2 گلاس شیک بنے, تو آپ نے 1 گلاس دودھ کو اس مینگو کے پلپ میں, اس مینگو کے پیسز میں ڈالنا ہے, شامل کرنا. ساتھ میں آپ نے شوگر بہت کم یوز کرنی ہے, کیونکہ مینگو آلریڈی ایک شوگری فوڈ ہے, تو وہ آپ کے شوگر کو ٹریگر کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بلڈ میں شوگر کی سرکولیشن اور کیلریز کو وہ جا کر ٹریگر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آلریڈی اگر ایک چیز نیچرل فوڈ میں مل رہی ہے اور آپ جو ہے اس کو آرٹیفیشیل شوگر کے ساتھ ملا دیں گے تو وہ ٹریگر ہی کرے گی. تو خیر بہرحال اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری ڈال دی ہیں برف, اگر آپ کو وہ سلشی ٹائپ پسند ہے, اور تھوڑی سی کریم, بالکل تھوڑی مقدار میں جو ملک پیک کریم ہوتی ہے وہ آپ ڈالیں, اینڈ پراپر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بلینڈ کریں, اور وہ آپ کا وہ کریمی ٹیکسچر بنے گا اور آپ گھر میں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اسی طرح سملرلی ایپل کا شیک کافی اچھا ہوتا ہے اگر آپ گھر میں پئیں, نٹس کا شیک گھر میں پیے. بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جس طرح مینگو کی تھیوری ہمارے سامنے آئی ہے کہ مینگو کی جو پلپ ہے, جو مینگو کی جوسز ہیں, اس میں مینگو کا پلپ استعمال نہیں کیا جا رہا بلکہ آرٹیفیشیل لیکوڈز استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ مینگو تک محدود نہیں ہے. ایگزیکٹلی, این ممکن ہے کہ ایپل کے بارے میں بھی کل کو ہم یہ سنیں, گوآوا کے بارے میں بھی سنیں, انگور کے بارے میں بھی سنیں, یعنی جو بھی ڈبے آپ کو مل رہے, جوس باکسز آپ کو مل رہے, وہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ اتنے دنوں فریزر میں رہتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ڈالنا ہوگا اس کے لیے تاکہ وہ سیف رہے. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, صرف جوس میں چینی کا استعمال نہ کریں مینگو میں, اس کی جگہ آپ کوشش کریں ہنی کو بھی ڈالیں, کریم کا استعمال کریں, اور ساتھ میں
کھجور کا استعمال, مینگو میں تو ویسے ڈالتے نہیں ہے لیکن میں ڈالتا ہوں کیونکہ اس میں اس کا ذائقہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی بہتر ہو جاتا ہے. تو آپ کھجور ڈالنے ذرا ٹرائی کر لیں. لائک کریمی, اگر آپ کو گھر میں کریم اویلیبل نہیں ہے تو گو فار دی آئس کریم. آئس کریم, ایگزیکٹلی آئس کریم بھی آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن اس سے وہ کہتے ہیں وہ طاقت اس طرح سے نہیں رہے گی. آئس کریم بھی آپ کو آج کل لوگ کچھ بھی طاقت کے لیے نہیں کھا رہے ہیں, جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ نیچرل چیزیں اس میں نہیں رہے گی نا, وہ نیچرل طاقت. جیسے آم جو ہے وہ ایک نیچرل فروٹ ہے, اگر آپ اس میں دودھ ڈالتے ہیں تو وہ آلریڈی, اور دودھ تو نیچرل ہے اگر آپ صاف دودھ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے, لیکن اگر آپ اس میں بازار کی چیزیں کافی زیادہ استعمال کرتی ہیں تو پھر وہ اس سے جوس نہیں رہتا, وہ ایک ملاوٹ بن جاتی ہے, جو کہ پھر بچوں میں اور بڑوں میں کینسر کو لیڈ کر رہی ہے. اور اسلام آباد میں آپ نے بات کی ہے, اسلام آباد میں ہی بچوں میں کینسر کچھ زیادہ ہی پایا جاتا ہے. ایک رپورٹ میں 360 میں سے تقریباً 324 میں 312 بچے جو تھے وہ کینسر کے تھے, بچے کینسر کے تھے. تو اتنی بڑی تعداد میں بچے متاثر ہو رہے ہیں. تو سوچے کہ اگر بچوں کو ہی سٹارٹ میں کینسر ہو جائے تو ان کا ینگ ایج جو ٹین ایج ہے وہ کیا ہوگا, اور پھر وہ اپنے پرائم ٹائم میں اسٹرانگ ہوتے بھی نہیں رہ سکتے. مطلب ان کے ہاضمے کا نظام, ان کا معدہ, ان کا دل, باقی جو ان کے سسٹم ہے اندر وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جو کہ پراپر ایک جوان لڑکی کا ہوتا ہے, نارمل ایک ہیومن کا ہوتا ہے. خیر, یہ تو بات ہم نے مینگو کی. موونگ ٹوورڈز دا نیکسٹ ٹاپک, تو ساتھ بتائیے گا کہ نیکسٹ ٹاپک آج ڈسکشن کے لیے کیا ہے. ایک انٹرسٹنگ خبر ہے اور اس میں ایسے آپ موٹیویشن بھی لے سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اصل ایک مووی آئی تھی عامر خان صاحب کی پی کے, 2014 میں جو آئی گیس 2014 میں ہی آئی تھی جی. وہ کافی مطلب وہ بلاک بسٹر گئی تھی وہ مووی, اور کافی اچھی مووی تھی. اس میں ایک کردار نبھایا تھا, مووی تھی لائک کامیڈی بھی تھی, اور لیکن اس میں میسج کافی اچھا تھا. اگر آپ کھلے نظر سے اس کو دیکھیں, ایک مذہبی اس میں اندر ہو کے نہیں دیکھے, ون سائیڈڈ ہو کے نہ سوچیں. ایک بھکاری کا رول کیا تھا, ایک بھکاری نے ہی کیا تھا جو کہ پروفیشن سے بھکاری ہی تھا. اس کا نام ہے منوج, ان کا نام ہے, اور ان کو یہ رول دیا گیا تھا. ان سے پوچھا گیا تھا تو رول کی بات ہم کر رہے ہیں تو رول 8 جو ہے بھکاریوں کو پراپر آڈیشن دیا گیا تھا. ایگزیکٹلی ہوتا ہی ہے ایسا, آڈیشن دیا گیا تھا اور پھر منوج کو سلیکٹ کیا تھا کیونکہ وہ ایکٹنگ سکلز, کیونکہ وہ اس نے اس سے روزگار بنایا تھا, تو ظاہر سی بات ہے وہ نیچرل ہی لگتا. اور اچھا, آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے اندھے ہونے کا کردار ادا کیا ہے, اور وہ کافی عمر تک اندھے ہی رہ کر انہوں نے بھکاری کیا, کیونکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ کمائیں, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا گھر بھی چلانا تھا. تو انہوں نے ایک بار سوچا کہ کیوں نہ میں بھکاری بنوں. تو جب وہ بھکاری بنے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو اس طرح سے کوئی نہیں دیکھتا, کیونکہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ تم دیکھ سکتے ہو, تم چل سکتے ہو. تو انہوں نے خود کو اندھا ثابت کیا, گلاسز لگائیں, اندھا ثابت کیا. بھکاری جو گداگری ہے وہ جو ٹائم ان کا تھا وہ سٹارٹ کیا. تو پھر جب آڈیشن دیا گیا تو پراپر انہوں نے آڈیشن دیا, انہوں نے کلیئر کیا. تو اب آپ جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے. آڈیشن لیے گئے 8 سے 10 بندوں کے درمیان, 8 بندے تقریباً, اس میں سلیکٹ یہ منوج صاحب ہوئے. اور یہ فیملی سے کافی کمزور تھے, جس طرح سے اصل نے بتایا, ایک تو جسمانی لحاظ سے بھی کمزور تھے, تو یہ بھیک مانگ رہے ہوتے تھے. ہوا یہ کہ انہوں نے یہ سین کیا انہوں نے, جس کے انہیں تقریباً 16,000 روپے دیے گئے, بھارتی 16,000 جو کہ پاکستانی تقریباً بنتے ہیں, تقریباً میرے اندازے کے مطابق 40-45 ہزار روپے بنتے ہیں. ان کو 16,000 روپے دیے گئے, اور وہ اس پیسوں کے لیے لے کر وہ گاؤں چلے گئے. ہوا یہ کہ لوگ تو پہچانتے تھے اس مووی, کیونکہ مووی کافی وائرل ہو گئی تھی. جی ایگزیکٹلی. انہوں نے کیا یہ سے کہ انہوں نے سوچا کہ جی مجھے اب یہ پروفیشن جو ہے, مطلب جو میرا بھیک مانگنے کا پروفیشن ہے, اس کو آگے نہیں کرنا. اور انہوں نے جا کے اپنے گاؤں میں ایک کریانے کی دکان انہوں نے کھولی, اور وہ کامیاب ہو گئے اس میں. انہوں نے مطلب ایک جاب, اپنی پراپر جاب شروع کی کریانے کی دکان کی, اور اب اچھا خاصا وہ اس میں کما رہے ہیں, ان کی دکان اچھی خاصی چل رہی ہے. تو اس میں ایک میسج یہ ہے اصل کہ اگر آپ اچھے راستے کی طرف جانا چاہتے ہیں, آپ کچھ اپنی بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو پھر جو کہ وہ بھگوان کہتے ہیں, ہم اللہ کہتے ہیں, عیسائی گاڈ کہتے ہیں, جیزس کہتے ہیں, وہ اللہ آپ کی خود مدد کرتا ہے. وہ آپ کو ناکام ہونے نہیں دیتا. آپ فیصلہ کریں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل لے کر پڑھ کر جو ہے آپ آگے بڑھے, تو آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہونا چاہیے, پختہ ہونا چاہیے, یقین آپ کا پختہ ہونا چاہیے. چاہے آپ جس مشکل میں پھنسے ہوں, آپ اگر یقین وہ ہے مضبوط ہے رب پر, تو آپ اس مشکل سے بہت جلد نکلیں گے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا سر, ہمارے ملک میں بھکاریوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے. آپ کو ہر چوراہے پر, ہر سگنل پر آپ کو بھکاری دیکھنے کو ملیں گے. حالانکہ ساتھ اسلام
اسلام میں جو ہے گداگری کی مذمت کی گئی ہے, بہت زیادہ ممانعت ہے اس چیز کی. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں, اور حالانکہ یہاں پہ فالو نہیں کیا جاتا, جبکہ جو ہمارے فورن کنٹریز ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ, اور یا دیکھنے کو ملا ہوگا کہ وہاں پر یہ گداگری نہیں کی جاتی ہے, وہاں پر کرتب نہیں ہے, اثر وہاں پر کرتب دکھایا جاتا ہے. وہاں پر اگر آپ کوئی بالکل اگر آپ کوئی بھکاری ہوگا, کوئی بھیک مانگ رہا ہوگا, تو وہ سامنے کھڑا ہو کر گٹار بجا رہا ہوگا. کوئی وہ جو پوز مین ہوتا ہے وہ بنا ہوگا, جو کہ ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, میں نام بھول گیا ہوں اس کا, اسٹیچو بنا ہوتا ہے وہ. تو لوگ آگے خود پھر ان کو پیسے دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک محنت کی کمائی ہے. آپ ایک کرتب دکھا رہے, آپ ایک ٹیلنٹ سمجھ لے آپ دکھا رہے, کچھ گانے گا رہے ہوتے, کچھ وہ رنگ پہن کے بچے وہ کر رہے ہوتے, مطلب کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے. لیکن ہماری عوام نے اس کو ایک پراپر پروفیشن بنا دیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں تو اگر آپ کسی کو بولیں بھی نا کہ مطلب معاف کریں یا ایکسکیوز کریں, تو وہ جو اسپیشلی بچے وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور تب تک نہیں چھوڑتے جب تک آپ ان کو کچھ دیں نا. اسلام کی آپ نے بات کی, اسلام میں اس چیز کی اتنی ممانعت ہے, جو کہ صحابہ کرام ہے, ہمارے نبی اسلام اتنی احتیاط کرتے تھے اس حوالے سے کہ اگر اون سے چڑھنا ہوتا تھا سر, تو پھر وہ یہاں تک نہیں کہتے کہ جی ہمیں ہاتھ دیجیے, وہ ایک سہارے کے لیے, وہ اس سے بھی وہ کرتے تھے کہ کہیں یہ گداگری میں نہ آ جائے, گداگری میں شمار نہ ہو جائے. بالکل. لیکن ہماری عوام اب وہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سر کہ پراپر صاف کپڑے پہنے بھی ہوں گے اور پھر بھی بھیک مانگ رہے ہوں گے. میں ایک مسجد سے نکلا, وہاں پر ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ اچھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے, پراپر مطلب وہ اچھا خاصا لگ رہے تھے, اور وہ آئے اور وہ میرے ساتھ دوست تھا, تو وہ بھیک مانگ رہے تھے کہ جی بیٹا مدد کر دے مجھے پیسے. تو میں ان کو دیکھ رہا تھا, میرے دوست بھی حیران تھا کہ یار یہ بندہ, اس نے ہم سے بھی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے اور وہ بھیک مانگ. تو مجھے وہ میرا دوست کہہ رہے تھے کہ یار یہ عادت بن گئی ہے ان کی. وہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا وہ عادت اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کی دیے ہوئے رزق پر وہ راضی نہیں ہوتے, وہ اور چاہتے ہیں, ان کو جو کرنٹ زندگی ہوتی ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہوتے. تو یہاں پہ ایسے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں, کچھ اور موضوعات ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشن دنیا میں. اسد نور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی تھی ہماری عام کے حوالے سے, بات ہو رہی تھی اس کے علاوہ جو بھکاری ہے اور ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پی کے مووی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کچھ دنوں پہلے آپ کو واقعہ دیکھنے کو ملا ہوگا, کافی افسوسناک واقعہ تھا. بلوچستان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں ڈاکٹر مہنور پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ سامنے آیا تھا. اس طرح کراچی میں بھی ایک واقعہ سامنے آیا ہے. اس کے حوالے سے یہ واقعات کیونکہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں, تو اب سپریم کورٹ کا ایک بیان سامنے آیا ہے, جو کہ ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے ایک لڑکی جس پر تیزاب, اقرا پروین نامی لڑکی پر تیزاب پھینکا گیا تھا, عبد المنان نام تھا ان کے ملزم کا, ان کی جانب سے وہ کیس چل رہا تھا. تو انہوں نے عبد المنان صاحب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ کم ہے, اور ان کی جانب سے وہ ایک رعایت کے لیے اپیل کی جاتی ہے, وہ کی گئی تھی. تو اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے, اور انہوں نے جو عمر قید کا فیصلہ جو سزا تھی وہ انہوں نے برقرار رکھی ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی فیصلہ برقرار ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب یہ ایک ایسا جرم نہیں ہے کہ آپ اس کو عمر کم ہونے کی وجہ سے آپ اس کو معاف کر دیں یا اس میں رعایت کر دیں. یہ ایک ایسا جرم ہے کہ آپ نے ایک انسان کی جان ڈائریکٹلی ماری نہیں ہے, اس کو گولی مار کے آپ اس کو تڑپا کر مار رہے ہیں. یہ ایک ایسا جرم ہے کہ آپ وہ پوری زندگی اس تکلیف میں رہیں گی, ان کو یہ سب کچھ یاد رہے گا. بالکل, یہ بات سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کی ہے کہ یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہے, کیونکہ وہ انسان جو کہ متاثر ہوتا ہے وہ پوری زندگی محتاج ہو جاتا ہے, دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے, دوسرے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو اس لیے یہ معافی کے قابل نہیں ہے, اور اس سے ایک ٹرینڈ بھی اثر بن گیا ہے. میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں. پلس ساتھ اقرا پروین کو کورٹ کی طرف سے 10 لاکھ روپیز 10 لاکھ روپے دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ ان کو 10 لاکھ روپے دیجیے. لیکن ساتھ مجھے جہاں تک میں اپنا پوائنٹ آف ویو اگر شیئر کروں تو لائک 10 لاکھ سے ان کی وہ اذیت ختم تو نہیں ہو جائے گی. آپ 10 لاکھ نہیں, آپ 10 کروڑ بھی دے دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی زندگی تو آپ نے تباہ کر دی. ہاں ہو سکتا ہے وہ سرجری کر لے, لیکن سرجری اور نیچرل سکن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ وہ
تکلیف میں وہ برقرار رہے گی, وہ تکلیف میں وہ گری بھی رہے گی, لوگ تانے دیتے رہیں گے کہ آپ کا چہرہ, انجانا بندہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کو اس نظر سے دیکھے گا کہ کوئی بلا آ رہی ہے. میں صاف اس لیے کہہ رہا ہوں ایک پراپر وکٹم کی طرح جو ہے وہ جی استعمال ہوگی, پورٹری کیا بالکل جائے گا. ایگزیکٹلی. اس کا روک تھام, اس واقعات کی روک تھام ممکن ہوگی اثر میرے حوالے سے, میرے اندازے کے حوالے سے, کہ جب تک آپ سیم معاملہ اس ملزم کے ساتھ نہیں کریں گے سر عام, تب تک یہ معاملات میں کمی نہیں آئے گی. اور سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ جو کہ اس وقت ٹرینڈ پر بن گیا ہے کہ اس میں مرد ہی ہوتے ہیں. کل آپ نے بھی شو میں کہا کہ ہمیشہ مرد, سارے مرد سیم نہیں ہوتے, لیکن مرد ہی اس میں ملوث ہوتا ہے. انسٹاگرام پہ جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے. تو اس کا میں سمپل یہی کہوں گا اصل کہ اگر آپ ڈاکٹر مانور کے کیس کو دیکھیں تو جہاں ایک مرد نے تیزاب ڈالا تو وہاں دوسرے مرد نے بچایا بھی ان کو, اپنے کپڑے اتار کر, اپنے کوٹ اتار کر اس خاتون پہ ڈالا. اور یہاں تک کہ وہ, اگر آپ ان کی انٹرویو دیکھیں اس بندے کی, اس شخص کی, کافی بہادر بندہ ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں ان کو پکڑ رہا تھا تو ان کے جو تیزاب تھا وہ میرے ہاتھ پیر پہ بھی آ گئے, ان کے ہاتھ پیر بھی جلے ہوئے ہیں. اور ان کے مطابق کہ اگر میری جان بھی چلی جاتی تو میں ان کو بچاتا, کیونکہ وہ ایک خاتون ہے. اور انہوں نے پھر مجھ پہ اعتبار بھی کیا, مجھے پکڑا بھی. تو جہاں پر ایک مرد نے تیزاب پھینکا تو وہاں پر ایک مرد نے بچایا بھی. اور کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ ایک مرد اگر ڈالتا ہے, کوئی نہ کوئی جرم کرتا ہے, تیزاب ڈالتے ہے, دوسرا مرد اس کو بچانے کے لیے پہنچ بھی جاتا ہے. آپ بازار میں نکلے, اثر میں ایک سمپل سی مثال آپ کو دوں گا, اگر کوئی مرد آپ کو چھیڑتا ہے, کسی فیمیل کو چھیڑتا ہے, تو وہ فیمیل کی ایک چیخ بھی کافی ہوتی ہے. وہ پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے سامنے والے مرد کو مارنے کے لیے, بے شک غلطی فیمیل کی کیوں نہ ہو, عورت کی کیوں نہ ہو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پہ یہ کہنا کہ جی ساری مرد جو ہے وہ سیم ہیں, ساری عورتیں وہ ایک جیسی ہیں, یہ کہنا غلط ہے. جرم کبھی جینڈر بیس نہیں ہوتا, جرم ہوتا ہے چاہے وہ آپ عورت بھی کرے یا چاہے وہ مرد کرے. خیر یہاں پر بات ہو رہی تھی جرم کے حوالے سے ہی, کچھ کنٹروورشل بیانات اس وقت شوبز انڈسٹری کے سے سامنے آ رہے ہیں. سر فلک شبیر صاحب کو آپ جانتی ہوگی, جو کہ سنگر ہیں, پاکستان کے مشہور سنگر ہیں, نامی گرامی سنگر ہیں. ان کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے بازاروں میں پابندی لگائی جائے جب وہ شارٹ ڈریسز میں باہر جاتی ہیں, بازاروں میں گھومتی ہیں. انہوں نے آئی تھنک وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پراپر ایک لا ہونا چاہیے, ایک پراپر ایک قانون ہونا چاہیے اس پہ کہ جو لڑکیاں جو کہ باڈی ریویلنگ ڈریسز پہنتی ہیں یا شارٹ ڈریسز پہنتی ہیں تو ان پر پابندی لگا دینی چاہیے. تو آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیے سر, اگر آپ باقی دنیاوی نظر سے دیکھیں تو پھر تو یہ چیز جائز ہے, عورت کے پاس پورا حق ہے, وہ جو بھی کرنا چاہتی ہے. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اسلامک, تو وہاں پہ تو صاف حکم ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلے. جسم میں آپ کا چہرہ نہیں کہا گیا ہے, یہ چہرہ جو ہے فیس, یہ ہمارے ایشیا کے ممالک نے یہ چیز بنا دی گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور ساتھ ہماری ایک پروفیسر کے ساتھ اس پہ کافی بحث بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو یہ چھپانے نقاب کا جو رواج ہے وہ انڈیا سے آیا تھا. یہ انڈیا سے آیا تھا, اور یہ کوئی اسلام میں اس کی چیز کی انفیکٹ آپ بات بھی کر سکتے ہیں نامحرم سے. اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری, بٹ نامحرم سے آپ بات کر سکتے ہیں کام سے ریلیٹڈ. اگر آپ تجارت کر رہے ہو, کوئی بزنس کر رہے ہو یا کوئی جاب کر رہے ہو, تو آپ کام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ والی بات نہیں کہ آپ بازار میں کسی بھی عورت کو جا کے پکڑ لیں, ان سے بات کرنا شروع کر دیں. اصل کے کہنے کا مطلب یہ ہے, مطلب کہنے کا بھی یہی مطلب ہے. ایگزیکٹلی, ہم دونوں کا کہنے کا مطلب یہی ہے. اصل میں مین چیز اثر اس میں یہ ہے, اسلام میں دونوں کو, مرد ہیں عورت کو, دونوں کو حکم دیا گیا ہے. عورت کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں, مرد کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی نظریں نیچی رکھنی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ عورتوں نے, مطلب فیمیلز نے, وہ مرد کے حکم کو زیادہ ترجیح دیتی ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا ہے. مرد کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو یہ کہا گیا ہے. دونوں کو اپنا حکم نظر نہیں آتا. مجھے جو حکم دیا گیا ہے مرد ہونے کے ناطے, تو مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے, مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے. میرا عورت کے ساتھ کوئی کام نہیں کہ میں اس کو کہوں کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچی رکھیں, تو میں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, عورت نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. مین کانفلکٹ یہاں پر آتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس پر حکومت وقت, جو کہ ہم ایک اسلامی ملک میں ہیں, حکومت یہاں پہ موجود ہے, حکومت وقت جو فیصلہ کرے گی, ہم
ظاہر سی بات ہے ہمیں قبول کرنا ہوگا. آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے. اور اس پہ ایک اس طرح کے موضوعات سے اچھا انیشیٹو ہوگا, اگر یہ لا پاس کر دیا گیا تو ایک اچھا انیشیٹو ہوگا جو کہ لڑکی کے لیے بھی ٹھیک رہے گا اور لڑکوں کے لیے بھی ٹھیک رہے گا, اور ثابت قدم بھی یہ ثابت ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اچھا اس کا جو رزلٹ ہمیں ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. لیکن اس کو تنگ نظری سے نہیں دیکھنا ہوگا. آپ اس کو ہمارے کچھ لوگ یا خود زیادہ کھلے نظر سے بھی نہیں دیکھنا ہوگا. ابھی آپ نے عورت مارچ کی بات کی آف کیمرہ, تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی واویلا مچے, جو کہ زیادہ لبرلز لوگ ہیں وہ پھر اس کو بھی ایک پوائنٹ بنائیں گے کہ جی پاکستان میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں وہ ہو رہا ہے. اگر قانون کے مطابق ایک چیز ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک جرم کا ایک ذریعہ بن رہا ہے تو ایسے معاملات, تو پھر آپ کو اس کو روکنا, اس کو قبول کرنا پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ معاملات آپ کی نظر میں اصل کیا ہونا چاہیے, اس کو روک تھام ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ساتھ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا. اگر تو یہ لا پاس کر دیا گیا تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہوگا, کیونکہ اس کا جو فیوچر ہے یہ لڑکیوں کو بھی کافی پازیٹیو ملے گا اور لڑکوں کو بھی پازیٹیو ملے گا. اور پلس پاکستان کنٹری کے لیے بھی کافی اچھا یہ انیشیٹو ہوگا, کیونکہ پاکستان کو اسلامی ملک سمجھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اب ہم ان پر فالو کریں, کیونکہ جو نشانیاں ہمارے سامنے آ رہے ہیں, جو منظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں, تو وہ ہمیں صاف یہی بتا رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے. تو قیامت کی تھوڑی بہت تیاری اگر ہم ابھی سے اسٹارٹ کر لیں تو ہمارا ایک قدم بھی ہمیں جنت تک لے کے جا سکتا ہے, اور ہمارا ایک قدم بھی ہمیں دوزخ تک لے کے جا سکتا ہے. تو اگر کچھ تعلیمات پہ آپ فالو کریں, آپ اس کے اوپر کنسسٹنٹلی فالو کریں, تو وائی ناٹ. آج کل اثر اب دیکھ لے کہ کچھ پردہ کرنا بھی وہ ایک فیشن بن گیا ہے. اگر میں کسی کو اسپیسیفک بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں ایک جگہ پہ تھا, وہاں پر ایک فیمیل نے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی اثر کہ میں صرف ایک اپنا نظریہ شو کر رہا ہوں, بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے مطلب پراپر نقاب کی ہوئی تھی, لیکن باقی ڈریسنگ انہوں نے جس طرح سے کی ہوئی تھی تو ایز اے مرد کو کبھی شرم نہیں آتی دیکھتے ہوئے. مجھے شرم آ گئی, میں نے اپنی نظریں وہاں پہ کر لی. تو ایک برقع پہننا, وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو خواتین اس طرح سے ڈریس کر پردہ کرے گی کہ ان کے جسم اس میں باقاعدہ سے نظر آئیں گے. خیر یہ اب میرا نظریہ ہے, آپ اس سے ہزار بار اختلاف کر سکتے ہیں, علمی اختلاف ہے, لیکن جس طرح سے اصل نے کہا کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے کیونکہ ماحول جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے. اصل آپ نے ایک چیز نوٹ کیا ہوگا, سوشل میڈیا کی وجہ سے اس میں کافی بگاڑ آیا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کو لوگوں نے خود بہت غلط استعمال کرنا جو ہے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا, کیونکہ سوشل میڈیا کیونکہ ہمارا میڈیا سے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے میڈیا کا, تو ہمیں پتہ ہے کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. اگر آپ دیکھیں ایسے 2000 سے پہلے جب سوشل میڈیا اتنا عروج پہ نہیں تھا, پرنٹ میڈیا تھا, تو اس طرح کے یہ معاملات نہیں ہوتے تھے جتنی حالت اب بگڑ گئی ہے. اب حالات اس لیے بگڑی ہیں کیونکہ میڈیا ایتھکس کو فالو نہیں کیا جا رہا. میڈیا خود پیمرا کے ایتھکس کو, پیمرا کے میڈیا خود اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, ایگزیکٹلی وہ ان کو پراپرلی فالو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل دور ہے اور آئی ڈونٹ نو یہ کہاں تک اور کیسے جاتا ہے, بٹ ہم انحصار کریں گے حکومتی فیصلے پر کہ حکومت کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے اس حوالے سے, کیونکہ ہمارا اگر کسی ملک میں حکومت ہے تو اسلام بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ پھر آپ کو ان کے فیصلے کے پابند رہنا ہوگا. کچھ فیصلے میں یہ نہیں کہ آپ کو کفر کی طرف لے کے جائے اور پھر آپ اس کے حمایت کریں, آپ نے پھر باغی ہونا ہے اگر ایسا کچھ ہونا ہے تو. خیر یہاں پر امریکہ اور ایران کی جانب سے اثر ایک خبریں کچھ زیادہ ہی اس وقت زیر گردش کر رہی ہیں. ایران اسرائیل کا جنگ دوبارہ سے, وہ 1-2 دن پہلے آپ کو پتہ ہی ہوگا. ساتھ اس بار دیکھیں آپ, ایران اور اسرائیل کا ہے, ایران اور امریکہ نے کہا نہیں ہے, کیونکہ تقریباً پیچھے ہٹ گیا ہے. بالکل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں بولا ہے کہ اس کے بعد اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ بیچ میں نہیں آئے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ خود کو دور رکھ پائے گا کیونکہ ان کے مفادات بھی شامل ہیں اس سے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیک اینڈ پر جو ہے وہ اپنا سپورٹ جاری رکھے. آن کیمرہ میں بھی وہ یہ کہیں کہ جی ہم شامل نہیں ہوئے, لیکن اس وقت جو ہے ٹرمپ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف مکمل فتح کا اعلان جو ہے وہ متوقع ہے, اور ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کے حوالے سے بڑی رعایتیں دینے پر آمادہ ہے. مجھے جو سب سے زیادہ بات چبھتی ہے سر وہ یہی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. سارا معاملہ اسی پر ہے, ایران کیوں ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا ہے, یہ ایک ہونڈا گردی ہے. تو مجھے نہیں لگتا اگر یہ معاملہ, یہ پوائنٹ زیر بحث رہتا ہے,
اور یہ پوائنٹ اسی طرح سے قائم و دائم رکھتا ہے امریکہ کی جانب سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ کبھی رکے گی یا ایران کبھی معاہدہ کرے گا۔ میں نے سوشل میڈیا پر پھر ہم اس بات پر اپنا لائیو شو ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا بھی پورا ہو چکا ہے، تو خیر میں نے سوشل میڈیا پر یہ ایک دیکھا تھا کہ یہ جو ہے جنگ اب دو ممالک کی نہیں بلکہ اسلام اور کفر کے بیچ کی ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کی نہیں، اگر آپ اپنی کریٹیکل تھنکنگ کریں تو آپ کو واضح ہو جائے گی ساری چیز، برین اسٹارمنگ بھی کریں، پلس اگر آپ تھوڑی سی اسلام کی ہسٹری میں جائیں اینڈ گہرائیوں میں جائیں تو یہ جنگ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دو ممالک کے آپس میں، کیونکہ اگر دو ممالک کے آپس میں ہوتی تو یہ ختم ہو جاتی، پیس ٹاک پہ ختم ہو جاتی، بٹ اس میں اب اور کنٹریز انوالو ہوئی ہیں، پہلے 4 ہوئی ہیں، پھر 8 ہوئی ہیں، پھر دیکھتے دیکھتے پراپر ہر کنٹری سپورٹ میں کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ جنگ کبھی آپ نے اسلام کی بات کی، اثر یہ ختم ہوگی کچھ مدت کے لیے، لیکن وہ پراپر جس طرح سے آپ کہہ رہی ہے کہ پراپر ختم نہیں ہوگی، اور یہ جنگ پھیلتی جائے گی اسرائیل کی جانب سے، پہلے شام میں تھی، عراق میں تھی، اب ایران تک آ گئی ہے، یہ جائے گی مکہ مدینہ کے بارڈرز تک، جو کہ احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ فتح نصیب کرے گا، لیکن خیر دعا ہے کہ اللہ حالات کو بہتر بنا دے، کیونکہ ہمارے ایسے بہت سے اوورسیز ہیں جو ساتھ پاکستان آنے کے لیے انتظار میں ہیں، اور ہمارے پاکستانی ابراڈ جانے کے انتظار میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا روزگار وہاں پر ہے اور ان کی فیملیز یہاں پر ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور امن برقرار رہے اس دنیا میں، تاکہ اللہ کے ذکر کرنے والے زندہ رہیں۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ اثر ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے کل اسی ٹائم اسی چینل پر، کچھ اور موضوعات آپ سے ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔